औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारियाँ। मोहतरम नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी है। 8 फरवरी को इलेक्शन है, सिर्फ एक हफ्ता बाकी है और आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इलेक्शन किस हालात में और किस सूरत हाल में हो रहे हैं। एक तरफ तो पंजाब में दफ़ा 144 है, इंतहाबी सरगर्मियाँ जो हैं किसी एक जमात के लिए तो बिल्कुल बंद हैं, बाकी जलसे धड़ाधड़ हो रहे हैं। आज शेर भी धाड़ा, शहबाज शरीफ अलग जगह पे धाड़े, मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी हारूनाबाद में थी, इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी धाड़ रहे थे। तो ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन पीटीआई के कायद को आज 10 साल की सज़ा सुना दी गई है। शाह महमूद कुरैशी कैद बामुशक्कत है, साइफर में उन्हें ये सूरत हाल है। गुजरांवाला में हम बैठे हैं और गुजरांवाला जो है ये बहुत सारी महरूमियों के शिकार है। अफसोस की बात ये कि पिछले 76 साल में जो गुजरांवाला को यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे नहीं दे सके थे। गुजरांवाला का मुतालबा था हमें यूनिवर्सिटी दी जाए, हमें बर्न यूनिट दिया जाए, हमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल दिया जाए, लेकिन गुजरांवाला को कुछ नहीं दिया गया था। गुजरांवाला एक महरूम शहर है। हमारे साथ ही सियालकोट है जो गुजरांवाला डिवीजन का हिस्सा है, उन्होंने अपना एयरपोर्ट बना लिया वहाँ के सनतकारों ने। सियालकोट हमसे बहुत आगे है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि गुजरांवाला महरूम रहा। उसकी बहुत सारी महरूमी है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। हमारी चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है 100 अरब सालाना टैक्स दे रही है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी चीज़ों में हम सियालकोट से भी पीछे हैं, गुजरात से भी पीछे हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब अताफरी चौरी साहब। आप मुमताज़ सनतकार हैं गुजरांवाला के, मुमताज़ सियासी लीडर हैं यहाँ के, बहुत विजनरी लीडर हैं। ये एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स के, और इसी तरह जो हमारी यहाँ की बिजनेस ग्रुप है चेंबर ऑफ कॉमर्स का, उसके मरकजी रहनुमा हैं। तो इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब बशीर बाजवा साहब। सर, आप दोनों को खुश आमदीद। शुक्रिया जी। सर, आप गुजरांवाला के उन लीडर्स में से हैं जो विजनरी हैं, पढ़े लिखे हैं। आप बड़े सनतकार तो हैं, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है बताने के लिए। अच्छा सर, जैसे मैंने कहा कि गुजरांवाला की महरूमियाँ जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। निगरान सेटअप आया तो इन्होंने बता दिया कि ये सारा कुछ जो 6 महीनों में किया जा सकता था। ये अफसोसनाक बात है सर। हमारी जो मुंतखब यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा, कला है मुस्लिम लीग नून का, लेकिन वो गुजरांवाला को डिलीवर नहीं कर सके। आप एक सियासी रहनुमा हैं, मैं यहीं से शुरू करूंगा क्योंकि मैंने अर्ज किया कि इंतखाबात की गहमा गहमी है। NA 78 में आपने उम्मीदवार भी उतारा है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं आप जनाब मुबीन आरिफ जट साहब, वो आपके कैंडिडेट हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि गुजरांवाला की जो महरूमियाँ हैं 78 साल में वो ख़त्म नहीं हुई। आज जहां हम खड़े हैं, आपके पास ऐसा क्या अलग है कि आप एक उम्मीदवार को मैदान में लेके आए हैं और आप समझते हैं कि गुजरांवाला की तकदीर बदल देंगे? जरा प्लीज। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आप दोनों साहबान का शुक्रिया अदा करूंगा सर। आपने मुझे दावत दी सर और मुझे मौका दिया। गुजारिश ये है कि ये जो आपने जैसे इंट्रो में बात की है कि जो ये पिछले 76 साल में नहीं कर सके वो 1 साल में 6 महीने में सर, आप चले हम एक साल कह देते हैं जी सर। 1 साल में उन्होंने बहुत सारी चीजें अगर कंप्लीट नहीं हुई तो उसका ना सिर्फ इनिशिएटिव लिया, बल्कि उनमें से बहुत ज्यादा 70-80% भी कंप्लीट। जैसे मोटरवे की आप बात करें जी, बिल्कुल ठीक। जैसे आप हॉस्पिटल DHQ की बात करें, तो हम इससे तो एक चीज साबित हो जाती है, वो साबित ये होती है कि इस तरह के हालात के अंदर जब हमारी इंपोर्ट्स के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल उस वक्त में भी इंटरिम गवर्नमेंट ने आ करके इतना ज्यादा फंड अरेंज करके काम कर लिया है, इतने टाइट हालात के अंदर भी। तो फिर ये रिसोर्सेज का फुकदान नहीं है, बिल्कुल ठीक, ये लीडरशिप की नीयत का फुकदान है। बिल्कुल ठीक हो गया। उसकी वजह ये है कि अगर आप करना चाहते, ये जो लापते हैं ना जी कि हमें पैसे नहीं, रिसोर्सेज नहीं, जितना मुल्क है जितना है उतना ही करना है जी, बिल्कुल ठीक। तो इस चीज पे मेरा तो यकीन पहले ही पुख्ता था, बिल्कुल ठीक। लोगों को भी अब ये हुआ है ये देख करके, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं ना जो सामने नजर आ जाती हैं, तो फिर आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि जो आप 40 साल में नहीं कर सके। देखें, हम गुजरांवाला बिजनेस पॉलिटिक्स हम करते 10 साल हो गए मुझे जी, बिल्कुल ठीक। एक्टिवली पार्टिसिपेट करते मुझे 4-5 साल हो गए। उस 5 साल में से भी 4 साल में एग्जीक्यूटिव मेंबर इलेक्ट होकर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। अब मेरा ये कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं ना सिर्फ अपनी बिजनेस कम्युनिटी को लीड करता हूं, बल्कि मैं जो शहर में डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही होती हैं, मैं आम आदमी की निस्बत ज्यादा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं उस सिस्टम का हिस्सा हूं। आप इन्वॉल्व हैं। आप यकीन कीजिए कि 5 साल के अंदर
کوئی اب رادر میں کسی کی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا. میں لوگوں کو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں جی, جیسے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے الحمدللہ, ہم نے دیکھنا ہے, پھر ہم بات کر جاتے ہیں جی جمہوریت اور اسلام کی, وہ ایک علیحدہ ٹاپک شروع ہو جاتا ہے. میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ صرف بات کیا کریں اپنی نیت کی. بالکل آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے اسلام کو دیکھتے ہوئے, کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ کا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ پہلے آپ اپنے دیکھیں خاندان کے اندر, بالکل پھر آپ محلے میں, ایک طریقہ کار ہے نا جی. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ کیوں ہے, اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنا لیڈرشپ لوکل جو ہے آپ اس کو جانتے ہوتے ہیں, آپ کو اس کو سب سے زیادہ پہلے دیکھنا ہے کہ وہ صحیح ہے, وہ صحیح نہیں ہے, پارٹیز کو چھوڑ دیں آپ. بالکل ٹھیک. یہ وہ میں حقیقت بات کرتا ہوں, میں تو اس نظریے کے اوپر چلتا ہوں. پارٹی کو بعد میں دیکھنا ہے, پہلے یہ دیکھنا ہے. دیکھیں نا, آپ پارٹی سونے جیسی پارٹی ہے, آپ جو لیڈر نمائندہ لے کر کے آئے ہیں وہی کچھ نہیں کرتا, تو اس پارٹی نے کیا کر لینا. اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ جتنی گورنمنٹ, اب یہ جو NA-78 مبین عارف جٹ کے جو ہمارے مد مقابل میرے بڑے بھائی ہیں خرم دستگیر صاحب, اب وہ PMLN میں اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنی دفعہ وہ MNA رہے, کتنی دفعہ 3 دفعہ وہ منسٹر رہے, ان کے والد صاحب رہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا لمبا اقتدار ہے, اور بدلے میں آپ یقین جانیے کہ خدا کی قسم یہاں پہ جو کالجز ہیں, میں حیران ہو گیا, میرا دل دکھتا ہے کہ جو بچیوں کے کالجز ہیں وہاں پہ بچیوں کو بٹھانے کے لیے چیئرز نہیں ہیں. بالکل. تو آپ نے ان 40 سال میں کیا, یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. بالکل ٹھیک. کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, آپ نے صحیح کرنا ہوتا, آپ کے پاس اتنا ٹائم تھا, آپ گیپکو کا سسٹم ٹھیک کرتے, آپ GDA کا سسٹم ٹھیک کرتے, آپ ریفارم, پیسے نہیں ہیں وہ کرپشن ختم کرتے, جو چیزیں جو خامیاں ہیں ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے. آپ نے شہر کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جس نمائندے کو, اب میں کیوں اپنی بات کو میں کہہ رہا ہوں, سیکنڈ کہہ رہا ہوں, کہ جو زکوٰۃ والی بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے نا اس بندے کا, آپ نے اس کو باریاں دے کر کے بھی دیکھ لی, آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ 40 سال کے اندر کچھ نہیں ہوا, تو پھر کوئی اختلاف کی ضرورت نہیں ہے. پھر اپنا قبلہ, اپنا سمت درست کریں نا, آپ اپنی ڈائریکشن درست کریں, آپ ایک نئے بندے کو موقع دیں. یہی ڈیموکریسی ہے, یہی جمہوریت. جمہوریت یہ نہیں ہے کہ کوئی خاندان ہے, اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ ایک بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. جب آپ ایک دیکھیں, ڈیموکریسی ایک فلٹریشن کا نام ہے, ایک سائیکل کا نام ہے, چکا جیسے چلتا ہے, اس کے اندر پہلے خامیاں ہوتی ہیں, پھر اگلی دفعہ تھوڑی ختم ہوتی ہیں, پھر ختم ہوتی ہیں, ایک سلسلہ چلتا ہے 5-5 سال کا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر ایک ہی گھر میں ان کے اوپر بالکل, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کوئی تنقید نہیں کرتے, وہ بہت اچھے ہیں, پرفارم تو نہیں کر سکے. وہ خدا کے واسطے جو پرفارم نہیں کر سکا, آپ اپنے شہر کو تو دیکھیں نا, آپ نئے لوگوں کو موقع دیں. اب میں یہی بات کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یونیورسٹی اس شہر کا حق نہیں تھا. بالکل ٹھیک. شہر میں بچے کہاں دیکھیں, ہمارے بچے ہیں الحمدللہ, آپ کے ہیں, ہمارا سب سے پرائورٹی کیا ہوتی ہے, بچوں کی ایجوکیشن. بالکل ٹھیک. اور اسپیشلی بچیوں کی. اور ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں بچیوں کو نکل کے دوسرے شہروں میں جا کے ہاسٹلز میں رہ کر کے, ہمارے بہت سارے لوگ, فیملیز جو ہیں, ان کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا, وہ نہیں افورڈ کرتے یا وہ نہیں اس چیز کو سمجھتے, تو ان کا حق ویسے بھی حق بنتا ہے. 40 سال میں یہ یونیورسٹی ایک یونیورسٹی نہیں بن سکتی تھی. DHQ ہاسپٹل ہے, آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ, اب یہ میں اس دن انٹرویو سن رہا تھا, میں 430 بیڈ کا ہاسپٹل ہے ہمارا شہر کا. جی ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑا ڈویژن ہے. اب اس کا, اب یہ دیکھیں کہ جب بنیادی ضروریات کا فقدان ہوتا ہے نا سر, اس کا نتائج کیا نکلتے ہیں. اس کے نتائج اس طرح سے نکلتے ہیں کہ اب کیونکہ ڈویژن ہے بڑا, ہاسپٹل پہ رش زیادہ تھا. یہی میں بات کرتا ہوں, صرف لوگوں کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. ہر کسی نے اپنے ہاسپٹل بنا لیے, ارائیوں نے اپنا بنا لیا, مغلوں نے اپنا بنا لیا, بٹوں نے اپنا بنا لیا, پولرائزیشن ہوگی, تقسیم ہو گئی. اب وہ کیونکہ بنیادی ضرورت کا فقدان ہے, کسی نے اپنی مرضی, اپنی مدد آپ کے تحت تو کرنا ہے, برادریاں کرتی ہیں نا سر. جی بالکل. اب وہ جو برادریاں, ان کی ایک جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز بن جاتے ہیں. اب وہ جو ہیں, ان کے آگے تعلق جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں. بالکل. یہ ایک ٹری چل پڑتی ہے. اب یہ ہوتی اچھی نیت کے ساتھ ہی ہے, لیکن جب بیلنس آؤٹ ہوتا ہے, پاور جو ہے وہ سارا بگاڑ جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. بالکل. اقتدار کچھ لوگوں کے ہاتھ میں چلے جاتا ہے, وہ اسٹرنگ اٹیچ ہو جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ 30-40 لوگ, وہ کچھ بھی ہو شہر میں, کوئی الیکشن ہو, کوئی چیمبر کا ہو, کوئی دال بازار ہو, وہ ایک ہی لڑی گھومتی پھرتی رہتی ہے. بالکل ٹھیک. اس سائیکل کو بریک ہونا ضروری ہے.
پولیٹیکل بحث میں ہم بعد میں پڑھیں گے. بالکل پی ٹی آئی ہے, نون ہے, فلانا ہے, ٹمکانا ہے. میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارا بحثیت شہری, ہماری ذمہ داری ہمارے شہر کی حد تک سب سے پہلے ہے نا, ہمارے محلے کی حد تک سب سے پہلے ہے. ہم یہاں پہ اگر آپ سو کالڈ ہم اپنے ایم این اے ایم پی اے کو کہہ دیتے ہیں, میں ایک ہی بات نہیں کر رہا, کسی بھی پارٹی کی بات, بالکل ٹھیک ہے, آپ یقین کریں کہ 90% کی اپنی گلی ٹوٹی ہوئی ہے, بالکل اپنے گھر کے سامنے کچرا ہے. مطلب ایسے نہیں ہے, ہمیں اب ایسے لیڈر لے کر کے آنے ہوں گے جو ہمارے اکاؤنٹیبل بھی ہوں, ہماری پہنچ سے دور نہ ہو, کہ وہ اتنی دور ہو, اتنا اوپر ہم ان کو پہنچا دیں کہ ہم ان کو آواز دیں تو ان کو سنائی نہ دے. یہ جو مبین عارف جٹ ہے, یہ ہماری ایسوسیشن دیکھیں جی, میری جو ایسوسیشن ہے کاپر اینڈ ایلومینیم ایکسپورٹرز ایسوسیشن, جس کا میں جنرل سیکرٹری ہوں, یہ ہماری پاکستان میں الحمدللہ اس ٹائم پہ دوسرے نمبر کے اوپر اس ٹائم تک ہماری ایکسپورٹ جا رہی ہیں کاپر کی. بالکل ٹھیک, ایک بندہ ہماری ایک مہینے کی 2-3 ملین ڈالر کی بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے ماشاءاللہ. تو ہمیں صرف یہ ہے, پوری بزنس کمیونٹی, ہم جو ہماری والی ایسوسیشن اور میرا جو چیمبر والا گروپ ہے, ہم صرف اس شہر کی بہتری چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو, اب یقین جانیے ہم کچھ نہیں چاہتے. ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم پیسے لگانا چاہتے ہیں یہاں پہ. مخیر حضرات یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت نے انہی کے اوپر ہی معاشرہ ہمارا بچایا ہوا ہے, یہ اللہ کا کوئی خاص کرم ہے. بالکل ٹھیک, مخیر حضرات ہیں, لیکن وہ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم چلو کوئی شہر کی فلاح کے لیے کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں, پر پولیٹیشین دے کوئی صحیح ہوئے. بالکل ٹھیک ہے, ہم اس کے ساتھ مل کر کے کچھ کریں, یہ کل کو کریڈٹ بھی لے جاتا ہے, نہ صرف کریڈٹ لے جاتا ہے بلکہ پیسے بھی کھا جاتا ہے. بالکل ایسی, اور ایسی بیسیوں میں ایگزامپلز آپ کو دے سکتا ہوں. بالکل ٹھیک, لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ جو مبین عارف جٹ صاحب ہیں, یہ ہماری ایسوسیشن کا پارٹ ہیں. ہم نے ان کے ساتھ بزنس کیا ہوا ہے, ہم نے ان کو دیکھا ہوا ہے, ہماری پہنچ میں ہے. بالکل ٹھیک, تو ہم نے اس لیے اس کا انتخاب کیا ہے کہ ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک, اس کی وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جب اللہ رب العزت ہمیں عزت دیتا ہے تو یہ کسی کے ساتھ, یہ بات کی بات ہے, اگلی ڈیبیٹ ہے, لیکن ہمیں وہ بندہ چاہیے جو ایوان میں جا کر کے شہر کی بات بتا سکے, نہ کر کے اپنی سیاست چمکا سکے. بالکل ٹھیک. آپ یہ دیکھیں کہ جتنی پاور میرے بھائی خرم صاحب کے پاس تھی, جتنی دفعہ انہوں نے اقتدار انجوائے کی ہے, آپ یہ دیکھیے کہ وہ شہر کے لیے کیا لے کر کے, آپ یہ چاہتے تو یہاں ایک نہیں, جتنی ان کو اللہ رب العزت نے عزت دی ہوئی ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ اور دے, لیکن کوشش کرتے اس کو کیش کرواتے اپنے ہی لوگوں کے لیے. تو اس شہر میں یقین کریں لاہور سے اچھا بن سکتا تھا. بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ لاہور کی بات کریں, پی ایم ایل این وہی پارٹی لاہور میں بھی ہے نا, ناروال میں بھی وہی پارٹی ہے, سیالکوٹ میں آپ دیکھ لیں وہی پارٹی ہے. آپ یہاں پہ بگاڑ کیا ہے, یہاں پہ دیکھیں نا, اب چیمبر, اور اب میرا اب سوال یہ بنتا ہے کہ میں تو چیمبر کا لیڈر ہوں یا چیمبر کی پالیٹکس کرتا ہوں. جنرل سیاست میں ہمارا مقصد ہی یہ ہے. آپ یقین کریں کہ آپ سیالکوٹ میں دیکھیں, وہاں پہ پالیٹیشینز نے اور بزنس کمیونٹی نے مل کے کیا نہیں دیا اپنے شہر. بالکل ٹھیک, ایئرپورٹ ہو گیا, الشفا ہاسپٹل ہو گیا, ٹرین کی 500 چیزیں انہوں نے کی ہیں. ایکسپورٹر اپنے جو ریمیٹنس آتی ہیں اس میں سے کچھ سینٹس جو ہیں وہ اپنے چیمبر کے لیے رکھتے ہیں. بالکل, اور سارے خوشی سے رکھتے ہیں. لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ اکٹھا ہوتا ہے, اپنی فلاح کے لیے لگاتے ہیں. تو وہ کوئی چاند سے آئے ہوئے ہیں, وہ الحمدللہ اسی ملک کے شہری ہیں نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور دے دیا, اللہ کا ان پہ کرم ہو گیا, لیڈرشپ مل گئی, لیڈرشپ مل گئی. ایگزیکٹلی, ان کو یہ پتا چل گیا کہ ہم ایک اچھا لیڈر چنیں گے, اس کے ساتھ مل کر کے ہم کام کریں گے. باقی لیڈر, میں پھر وہی بات کرتا ہوں, ہم جب بحث میں چلے جاتے ہیں نا پولیٹیکلی, ہم اپنے مسائل سے بہت دور چلے جاتے ہیں, باتوں سے بہت. ایکچوئل مجھے جماعت اسلامی صاحب, سراج الحق صاحب کی جماعت بڑی اچھی ایک بات لگتی ہے, جو میرے ویسے بھی ذاتی طور پہ میں ان کو بڑا پسند کروں. وہ کہتے ہیں کہ میں کئی جگہ میں نے سنا ہے کہ میرے پاس نا جوتی کے پیسے نہیں ہوتے تھے, جوتی ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی بچپن میں, تو میں اپنی ماں سے کہتا تھا کہ میرے لوگ بچے جوتی کی طرف دیکھتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, تو میں تب مدرسے جاتا تھا, ٹوپی پہنتا تھا, تو وہ میری ماں نے میری ٹوپی ٹیری کر دی. آپ نے دیکھا سراج الحق صاحب کی ٹوپی ٹیری ہوتی ہے, تو اس کے بعد میری ماں نے کہا کہ لوگ اب تمہاری جوتی کی طرف نہیں دیکھیں گے, تمہاری ٹوپی کی طرف. اب ایگزیکٹلی وہ ایک, میں وہ تو گڈ انٹینشن میں بات بتائی ہے نا, یہ اس کو آپ بالکل الٹا کر لیں. یہ ٹوپی ترچھی کرتے ہیں عوام کے مسائل سے نظر ہٹانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, باقی سارا کچھ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان کے ٹاک شوز دیکھیں, یہ ٹاک شوز میں جاتے ہیں, میں خرم صاحب کی بات کر رہا ہوں, آپ خدا کی قسم شہر کے مسائل کے بارے میں کبھی ان سے بات کرتے, مجھے ایک چینل پہ دکھا دیں, میں دعوے سے کہتا ہوں نہیں, وہ شہر کے مسائل پہ بات ہی نہیں کرتے.
خان صاحب نہیں کیا کرتے میں وہی, آپ اپنا شہر تو دیکھیں, آپ اپنے لوگوں کی پہچان تو کریں, آپ یہ ان کے مسائل کے بارے میں دیکھیں. آپ نے کل کو, آپ کو ڈر تو ہونا چاہیے کہ میں لوگوں کے پاس جاؤں گا, ایک تو اللہ کو بھی جواب دینا ہے سب سے پہلا ڈر, دوسرا لوگ مجھے کیا کہیں گے. اور یہی ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کہیں. بالکل جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ اپنا سارا غصہ ووٹ کے ذریعے نکالیں. آپ کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ہنگامہ کرنے کی, نعرے لگانے کی. ایکچوئل یہ ہے کہ حالات کے مطابق آپ نے جنگ لڑنی ہوتی ہے. میرے پاس اگر ہتھیار کوئی سوٹا ہے تو میں نے اس کے ساتھ ہی لڑنی ہے نا. میرے پاس توپ آ جائے گی تو میں اس کے ساتھ لڑ لوں گا. ابھی آپ کے پاس سوٹی ہے, اسی کے ساتھ لڑ لیں آپ. الٹیمیٹ گول آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ایک اچھا لیڈر لے کر کے آنا ہے. جی بالکل. تو اس کو آپ جا کر کے ووٹ دیں. اور ہم دیکھیں ایک چیز, میں بڑا لمبا ٹائم لے لیا, میرا صرف یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے دعویٰ. جتنا بڑا دعویٰ ہوتا ہے نا جی, اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے. بالکل. اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بال پین میری ہے, یہ دعویٰ ہے, اس کے لیے دلیل اتنی ہی ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے. بالکل. اب میں یہ کہوں گا دعویٰ یہ آفس میرا ہے, تو اس کے لیے دلیل مجھے رجسٹری دکھانی پڑے گی, میرا بیٹھا ہونا کافی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ جو دعوے کرتے ہیں ان کا ماضی ان کی دلیل ہے. بالکل ٹھیک. یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے, بالکل اوپن بات ہے. پچھلے 40 سال آپ کے سامنے ہے. اس حلقے کے اندر NA 78 پہ فوکس کریں. میں 100% لوگوں کو یہ میں یقین دلاتا ہوں اس بات کا کہ آپ جب یہ آپ آئیں گے نا آپ کے پاس, آپ انہیں کوئی یہ کہتے ہیں کہ شہر میں ہماری بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو ہوا ہے ہم نے کیا. آپ ان سے 3-4 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیں. آپ پہلا پوچھیں کہ جو آپ کی چڑیا گھر کی زمین ہے, بالکل ٹھیک, اس کے اوپر سڑکیں کیوں بن گئی, قبضے کیوں ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. آپ ان سے یہ پوچھیں یہ وزیر آباد کارڈیالوجی کا 10 سال زیر التوا پروجیکٹ کیوں رہا. آپ ان سے پوچھیں کہ DHQ جو ہاسپٹل ہے وہ اب آ کر کے کیا ہے, اتنے سال آپ نے کیوں نہیں کیا. آپ نے ہم نے یونیورسٹی کیوں نہیں دی, آپ نے GDA میں ریفارمز کیوں نہیں کی. ٹھیک ہے, یہ GWMC میں ریفارمز, یہ ساری وہ چیزیں ہیں. صاف ستھرائی کا کام, چیاں والی گجرانوالا جب آپ آتے ہیں انٹر ہوتے ہیں, آپ کا استقبال بڑے پہاڑ کے کوڑے سے. وہ GT روڈ سے تھوڑا ہٹ کے بنایا جا سکتا تھا, اینڈ GT روڈ نہیں, وہ ڈمپنگ سائٹ بھی لے لی, ہو گیا. ایگزیکیوشن نہیں نہ کرتے, اس کے اوپر کراتا کوئی نہیں ہے, پرائرٹیز میں نہیں ہے. آپ یہ سارا کچھ پوچھیں گے تو یقین کریں کہ پھر وہ دعویٰ کریں گے. بالکل ٹھیک. میں بالکل بڑے اچھے میرے بھائی ہیں, وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم آگے سے یہ کر دیں گے. تو وہ دعوے کی دلیل آپ کے پاس ان سے سننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ موقع دیں. بالکل. ریڈیو کو NA 78 مبین عارف جٹ کو دعویٰ ہے ہمارا. دلیل ہماری یہ ہے کہ میرا ایک ماضی ہے, میں مانگ رہا ہوں نا جی. جی بالکل ٹھیک. میں اس کا ووٹ مانگ رہا ہوں. میرا ایک ماضی ہے. ہم نے ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھائی ہے اور ڈیلیور کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کیا. وہ ہمارا ایسوسیشن کا لیول ہو, وہ ہمارا جہاں پہ میں رہتا ہوں وہ ہو, وہ چیمبر ہو, ہمیشہ کوشش کی ہے. جیسے پھول کی خوشبو ہوتی ہے ایسے ایک بزنس کمیونٹی کے ایک ممبر کی خوشبو ہوتی ہے. ہر بندہ اپنی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے. جیسے پھول, میری خوشبو آپ تک پہنچ جائے گی, اچھی پہنچی تو وہ میری دلیل ہے. بالکل کہ دعویٰ میں یہ کر رہا ہوں کہ اس کو آپ ووٹ دیں, ہم انشاءاللہ العزیز اس شہر کی حالت کو بدلیں گے. بالکل ٹھیک. تو یہ میرا جی. بہت شکریہ سر, میں آپ سے دوبارہ بھی کویسچن کروں گا. اچھا, انہوں نے ایک بات کی گجرانوالا میں, انہوں نے کہا کہ ایک خاندان نہیں, اب تو 2 خاندان ہو گئے. پہلے جناب خان غلام تسخیر خان تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کو ہی اپنی جگہ پہ سٹینڈ کیا. اب جناب عثمان ابراہیم صاحب ہیں, انہوں نے بھی باہر سے بندہ, مسلم لیگ ان کے پاس کوئی بندے نہیں تھا, اپنے بیٹے کو لے کے آ گئے. تو وہ تو موروثی سیاست جس کا ہم کہتے ہیں کہ خاتمہ ہونا چاہیے, یہاں گجرانوالا میں تو دکھتا نہیں ہے. نہ خان غلام تسخیر خان صاحب نے گجرانوالا کی, اور انہوں نے تو پھر بھی کچھ کیا. خرم دستگیر خان صاحب نے, عثمان ابراہیم صاحب نے کبھی بھی کچھ نہیں کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موروثی سیاست ہے اور ہمارا جو طرز حکمرانی ہے گجرانوالا میں, یہ گجرانوالا کو لے نہیں ڈوبا؟ بالکل ایسے ہی ہے. شکریہ ناز صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا. تو بالکل درست فرمایا آپ نے. یہ بلکہ صرف گجرانوالا کی حالت نہیں ہے سر, یہ پنجاب لیول پہ ہے, اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو سندھ میں بھی ہے. اور اب تو ماشاءاللہ دیکھا جائے تو وزیر اعظم صاحب کا بیٹا بھی جو انسا کاکڑ صاحب کا وہ بھی سیٹ پہ آ گیا. تو یہ سندھ سے بلوچستان بھی چلی. جی سر, میں گجرانوالا کو بالخصوص فوکس کر کے, ہاں فوکس ہے گجرانوالا کی کری جائے تو بالکل آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اور یہ آگے نسل بعد میں خرم دستگیر خان صاحب کا بیٹا آ جائے گا, ہم اس کے دھمالے ڈالیں گے اور اس کو ووٹ ڈالیں گے. مجھے یاد ہے میں آئزہ اسکول میں پڑھتا تھا, تو وہاں سے ہم جب واپس آتے تھے تو وہاں وہ لالٹین ایک انتخابی نشان پلاسٹر کی ہمیں دی جاتی تھی. تو اس ٹائم ہم وہ کیا ہوتا ہے وہ کوئی کھانا چانا بناتے تھے بڑا اچھا ساگ ٹائپ, تو وہ ہمیں آج بھی یاد ہے. وہ 40 سال بیت گئے ہیں دیکھیں نا تب سے آپ یہ تو. لیکن ہمارے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں نا بلڈ میں وہ نون لیگ لگا دی گئی
معذرت کے ساتھ کہ ہم نہیں ہیں، ہم لوگ کیونکہ نیوٹرل ہیں، ہم جرنلسٹ ہیں، تو ہم ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. بالکل ایسے. لیکن والی بات بالکل ناصر بالکل صحیح ہے کہ یہ نسل در نسل جو سا یہ چیز چلتی جا رہی ہے. اور سب ڈلیور کریں تو کوئی اعتراض جی بالکل ڈلیور کرنا بہت ضروری ہے سر. اچھا ایک چیز میں سمجھتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، یہ لوگوں کے لیے بہت اصلاح کے لیے، ہم سب کی اصلاح کے لیے ضروری ہے. یہ نا اب سر جو میں سمجھتا ہوں یہ پارٹیز کا مسئلہ پیچھے رہ گیا. یہ ایک ایسی لمبی جنگ چلی ہے، اس کے اندر جو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا جو رہن سہن کا طریقہ ہے نا، ان میں رفٹس بن گئی ہیں آپس میں، ایک ضد نہیں بن جاتی. یہ وہ اتنی پرلونگ بحث یہ چلی ہے کہ اب وہ سارے میٹر پیچھے رہ گئے ہیں. اب لوگ یہ اپنی عزت کے ساتھ کہ جی اسی نوندے ہیں، اسی انہوں کے 10 ووٹ کر دیے. یہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے کہ ہماری ہر ایفرٹ، ہر چیز ہماری اپنی انا کے لیے، اپنے رشتے کے لیے، ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، ہم فلاح کے لیے ہے، شہر کی بہتری کے لیے ہے. جب وہ اینک اتار کے ہم شہر والی اینک لگائیں گے نا تو پھر آپ کو بالکل صاف نظر آئے گا. ضد میں نہ پڑیں. نہ میرے پی ٹی آئی والے بھائی، نہ میرے نون والے بھائی، ضد میں نہیں. آپ یہ دیکھیں جو بہتر ہے اس کا انالیسس کریں، خود سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ سوشل میڈیا کا دور ہے. بالکل ٹھیک. وہ فیصلہ کیسے. چوہدری صاحب ایک کویسچن ہے آپ سے. جی بڑے مختصر عرصے میں آپ کو ہم نے صرف 4-5 سال بڑا ایکٹیو دیکھا. آپ بزنس شروع کرتے ہیں گجرانوالہ میں، وہ 15-20 سال پرانی بات ہے، بہت پرانی بات وہ بھی نہیں ہے. لیکن پالیٹکس میں آپ آتے ہیں، سب سے پہلے تو آیا چیمبر کی. چیمبر 5 سال پہلے آپ آتے ہیں اور آپ ایک بہت بڑا دھڑا کھڑا کر لیتے ہیں ان کے مقابلے میں جو پچھلے 50 سال سے گجرانوالہ میں مطلب چھائے ہوئے تھے. اور پھر 2 دھڑے جو تھے وہ آپ کے مخالف اکٹھے ہو جاتے، 2 بڑے دھڑے تھے وہ ایک ہو جاتے ہیں اور آپ الگ سے دھڑا بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی شناخت بنا لیتے ہیں. اور اس دفعہ تو آپ لے دے گئے تھے، مطلب کتنی دفعہ کورٹس میں جانا پڑا ان کو آپ کو ہرانے کے لیے اور آپ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے. تو آپ اتنے مختصر عرصے میں آپ کے پاس ایسا کون سا فارمولا تھا یا آپ کا منشور ایسا تھا کہ آپ نے گجرانوالہ چیمبر کو ہلا کے رکھ دیا، وہ جو پرانے سیاستدان تھے چیمبر آف کامرس؟ سر گزارش یہ ہے کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہمارا صرف ایک کمال ہے کہ ہم اپنی ڈائریکشن ہم نے سیدھی رکھی ہے، نیت سیدھی رکھی ہے اور اس پہ اسٹرگل کرتے رہے. ہوا یہ ہے کہ اس کی وہی شروع ہوتی ہے 2008 سے، جب ہم ایک ایسوسیشن بناتے ہیں نا جی. اللہ تعالیٰ تھوڑے سے ہم نے سٹارٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے کام سب کا آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. ہماری جو ایسوسیشن میں باقی لوگ ہیں، ٹریڈ کے جو باقی لوگ، اب وہ ہوا یہ کہ جیسے جیسے ہمارا سٹیک بڑھتا رہا، ہماری ایک بندے کی امپورٹ ہو گئی زیادہ. پھر ایف پی آر کے مسائل اس حد تک بڑھ گئے کہ ڈیسیژن پالیسی میکنگ کے اندر ہمارا کردار ہونا ضروری ہو گیا، کیونکہ مین سٹیک ہولڈر ہم ہیں. اگر ایک آئٹم کی ٹریڈ، اگر فار ایگزامپل 1 بلین کی ایک کی ٹریڈ ہو رہی ہے، اس میں سے 80% ہم لوگ یا 90% ہم لوگ کر رہے ہیں، تو پھر وہ ہمارا سٹیک ہماری ہوگی. بالکل ٹھیک. اب وہ ہوا کچھ یوں کہ اس میں جو باقی 10% کے سٹیک تھے وہ کچھ ایسے بڑے لوگ تھے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب وہ مینپولیٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے چیزوں کو، اور وہ ہمیں تب پتا چلا جب ہم اس لیول پہ پہنچے. پہلے تو وہ کر رہے تھے اور کئی دفعہ اس کی ڈیوٹی اس دفعہ جی یہ کمپریسر اسکریپ کی ایسی ہونی چاہیے جی، کروا لو. اچھا جی کاپر کی یہ ہونی چاہیے جی، کروا لی. انہوں نے نہیں دیکھنا کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہے، ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، ہماری صنعت کا مطلب کیا ہے، اپنے لیے کیا بہتر ہے. وہ ان شارٹ یہ ہمیں اس کے لیے ایسوسیشن بنانی پڑ گئی. اب وہ ایسوسیشن چل رہی تھی تو پھر یہ سارے معاملات جو ہیں، وہ چیمبر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہمیں ضروری تھا. بالکل ٹھیک ہے. ایک ہر چیز کا ایک ڈیو طریقہ کار ہے. آپ پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی کرمنل تو آپ تھانے جانا ہے نا، تو سول ہاسپٹل سے نہیں جانا. تو یہی تھا، ہم نے ادھر ہی جانا تھا. ہم ادھر گئے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ جو کبھی نہیں سوچا تھا وہ دیکھا. بالکل ٹھیک. کہ جس بندے کے ساتھ ہماری ٹریڈ کا ایک بندہ تھا، اسی کے ساتھ ہی ہم گئے. انٹر ہوا میں اسپیشلی، مجھے انہوں نے کہا، میرا کیونکہ پہلے میں کام کر رہا تھا، مجھے اکیلا تھا کہ آ جائیں آپ الیکشن لڑیں، انہیں کا گروپ تھا. ہم گئے تو میں دیکھا کہ یہ نہیں، یہ چیزیں یہ چیمبر تو چل ہی نہیں رہا. وہاں پہ آپ یقین کریں یہی منوپلی ہے اور ڈیرے داری چل رہی ہے. بالکل. اور آپ چیمبر صرف اپنے ذات کی حد تک کمشنر، ڈی سی، سی پی او، صرف یہ اس حد تک کہ اپنا ذاتی پی آر بن جائے، اور اس کے لیے سیکریفائس کیا کریں آپ؟ پوری بزنس کمیونٹی کے فائدے. بالکل ٹھیک ہے. ان کے کندھے استعمال کر کے آپ نے صرف اپنا ریلیشن ڈیولپ، بس یہ بات. اب اس کے خلاف بولنا شروع کیا. مجھے یقین کریں باخدا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس حد تک یہ ڈیپ روٹیڈ ہے اور اس حد تک ریزسٹنس آئے گی. یہ میں نہیں ہوں، یہ مجھے مجبور کیا اسٹرگل کرنے کے لیے انہوں نے. ہم نے تو ایک کام کرنا تھا
اور حملہ کرنا ہے اسی ہم جا رہے ہیں. جو رکاوٹ آتی ہے ہم ظاہر ہے ہم نے تو کچھ نیت پازیٹیو ہے, سوچ اچھی ہے, تو اسی تو انہوں عبور کرنا ہے جب تک وہ نہیں ہوگی. صاحب وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں, ہر روز 1 کروڑ روپے کی گیس اور 1 کروڑ روپے کی بجلی چوری کرنے والے لوگ ہیں جن سے آپ کا مقابلہ ہے. کیسے کریں گے یہ سارا؟ گزارش یہ ہے کہ یہ وہ لوگ دیکھیں, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. ہمیں صرف یہ تھا کہ بھائی جان آپ کا اپنے جو کرنا ہے آپ کریں, اپنے لیول پہ کریں, اپنی انڈسٹری کے اندر کریں. یہ فورم کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کریں. اس فورم کو ہمیں اپنے کام, ہوتا کیا ہے کہ جب چیمبر کا صدر, اب جیسے اب یہ ہمارا ایک بھائی میرا بیٹھا, وہ بھی میرا بہت اچھا بھائی ہے, بہت اچھا بندہ, لیکن آپ دیکھیں یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ 5ویں فیل چیمبر ہماری ریپرزنٹیشن کرے, پوری دنیا میں نمائندگی کرے. اور وہ بھی یہ کہ لوگوں نے کہنا شاید اپنا غصہ اتارا ہے, ہمارا الیکشن رگ, آپ یقین کریں کہ انکم ٹیکس کی ریٹرنز میرے پاس یہ پڑی ہیں آپ کے چینل پہ. میں اگر یہ کوئی کہتا ہے میں ان کو یہ آپ کو کاپی فراہم کر دوں گا, اس کی میں ذمہ دار ہوں اس کا. انہوں نے 100 سے اوپر انکم ٹیکس کی ریٹرنز کے اوپر فوجری کر کے ووٹ ڈالے اپنے. توبہ. اچھا, آخری دن 27. یہ ساری وہ چیزیں تھیں, یہ وہ رکاوٹیں یہ کھڑی کرتے گئے کیونکہ اسٹرنگز ان کی اٹیچ یہاں پہ تھی جہاں پہ اب میں پہنچ گیا ہوں. بالکل ٹھیک. یہ ایک سیڑھی کا وہ پہلا سٹیپ تھا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آخری سٹیپ ہے. بالکل ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ سارا کنٹرول یہاں سے ہو رہا ہے, اور وہ سارا معاملات ایک بڑھنا ہوا ہے نا جی, ایک ساری سٹرنگ ہے. ہمیں صرف یہ چاہیے کہ ہمیں یہ کچھ 2-4 سال کے لیے گھر بیٹھ جائیں, مہربانی فرمائیں, ہمیں شہر کے لیے کام کرنے دیں. وہ انہوں نے کرنا نہیں, تو لوگ ہمارے پاس پھر یہی طریقہ تھا کہ لوگوں کے پاس جائیں, جو اصل طریقہ ہے کہ الیکشن میں جائیں, ان کے خلاف بندہ کھڑا کریں, لوگوں کو اپنا مدعا بیان کریں, لوگوں کو عزت دیں. آپ یقین کریں ہارنا جیتنا بہت بات کی بات ہے, خدا کی قسم عزت مل رہی ہے لوگوں کو. لوگوں کو عزت ہی نہیں ملتی تھی, ہم نہ کھڑے ہوتے, لوگوں کو اس علاقے کو N78 کو عزت ملنی تھی. اچھا سر, N78 کی بات ہوئی تو N78 میں لوگوں کو لگ رہا ہے کہ خرم دستگیر ہاں بڑے تگڑے ہیں, لیکن وہ اندر سے بڑے پریشان ہیں کیونکہ جو دہی علاقہ اس میں شامل کر دیا N78 میں, وہاں ان کی ایکسیس نہیں تھی. وہ تو بار بار کہتے تھے مینوں نور بابا دیو, مینوں ریتا والا دیو, وہ شامل نہیں ہو سکا, اور ان کو ایسے دیہات شامل کر دیے جہاں خرم دستگیر ہاں کبھی نہ کسی کی جنازے پہ گئے, نہ کسی کی خوشی میں غمی میں گئے ہی نہیں. تو کام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, وہ تو انہوں نے شہر میں بھی نہیں کیا. تو آپ کو لگ نہیں رہا N78 جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا ایزی سا ہدف ہوگا, آپ نکال لیں گے سیٹ؟ دیکھیں بالکل, میں تو انبائس بات کرنا چاہ رہا ہوں اس بارے میں. پہلی بات تو جو آپ نے بات کی نا ان کا حلقہ چینج کرنے کی, تو حلقہ تو اس بندے کا ہوتا ہے جس نے محنت کی ہو. بالکل ٹھیک ہے, حلقہ نہیں ہے. آپ یہ میں نے فلٹریشن پلانٹ لگایا, یہ میں نے کروایا, یہ کام کروایا, تو میرا حلقہ. آپ یقین کریں کہ میں خیال باقی میرے PMLN کے بہت اچھے دوست ہیں, اور سارے بڑے اچھے سب نے ہلکے کئیوں کے ہوئے, انہوں نے اتنی ایفرٹ کی. میرا نہیں خیال انہوں نے کوئی ایفرٹ کی, کیونکہ ان کو ایک خوش فہمی یہ ہے کہ میں ایک سیلیبریٹی ہوں, جو کہ وہ ہے, یہ خوش فہمی نہیں, کوئی شبہ نہیں. خوش فہمی یہ ہے کہ شاید اسی فیس کے اوپر ووٹ پڑ جائے گا. نہیں, اب لوگ یقین کریں سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگوں کو پتا ہے, لوگ فیس کے اوپر ووٹ ایسے نہیں دیتے. بالکل. اب وہ آپ اگر وہ ہلکا چینج ہو کر کے بھی وہ اگر آپ کو مطمئن نظر آتے ہیں یا جو بھی ہے, یا پریشان ہوتے نظر آتے ہیں, تو وہ بات ان کی بجائے اس صورت میں ہے کہ یہاں پہ ہو یا شہر میں ہو, ووٹ کارکردگی کی بنیاد پہ مل رہا ہے, فیس کی بنیاد پہ نہیں مل رہا. اور دوسری بات, آپ جو یہ بات کر رہے ہیں جی, ہمارے والی PTI کا ہمارا جو بندہ ہے, یہ تحریک انصاف نے اس کو نامزد کیا, ٹکٹ دیا مبین. اچھا, اب میں تو سپورٹ اس کو ذاتی بنیاد پہ کر رہا ہوں کیونکہ میری ایسوسیشن کا ہے, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو پارٹی کا ووٹ ہے وہ اگر ڈرے بغیر, جو کہ میں الحمدللہ بہت حد تک اللہ تعالیٰ سے میں پور امید ہوں انشاءاللہ کہ اس حلقے کے اندر صاف شفاف الیکشن ہوگا انشاءاللہ. تو میں لوگوں کو یہی یقین دلا رہا ہوں کہ آپ نے, اگر یہ میری بات میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں نا, کہ آپ نے ووٹ ضرور ڈالنا ہے. اگر ووٹ ڈل گیا تو پھر تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. بالکل حقیقت بات. عطا صاحب, میں آپ کی بات کو بڑا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, خرم دستگیر خان صاحب پچھلی دفعہ الیکشن تقریباً ہار گئے تھے. جی. رات 12 بجے یہ سوشل میڈیا پر آ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میرا رزلٹ چینج کیا جا رہا ہے. سارے لوگ دھڑا دھڑ پہنچے ریٹرننگ آفیسر کے آفس میں, اور ہم نے اپنا نتیجہ لے کے آنا ہے. جی. تو مطلب لوگ
اگر نکلیں ووٹ کاسٹ کریں تو یہ تو پچھلی دفعہ ہی خود کو ہارا ہوا سمجھ رہے تھے اور انہوں نے تو رات 12 بجے یہ میسج. سر بالکل ایسے ہے, محرومیاں اس حد تک ہیں کہ لوگوں کو یقین کریں کہ اب اور کوئی امید نہیں ہے سوائے اس کے کہ لیڈر ایک چینج کیا جائے. صرف حالات ایسے بن گئے کہ اس سے ہمیں فیئر ہے کہ کہیں ووٹر ڈر نہ جائے, اور یہ سب سے بڑا نہیں سر, یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسا ہوا تھا تو پیپلز پارٹی کے ووٹر پھر ایسے نکلے تھے. ہاں یہی سب ایسے نکلے تھے الحمدللہ. یہ ہماری جو گجرانوالہ کی عوام ہے, ویسے تو پوری ہماری قوم غیور قوم ہے الحمدللہ, ہم اس طرح سے اتنے ڈرپوک نہیں ہیں, اور نہ ہی ایسا ہے. یہ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے ہر طرف سے, خوف کی فضا, ڈفرنٹ عناصر کا رہے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہے. آپ کا جو NA78 کا الیکشن ہے جی الحمدللہ, میں بالکل اپنے ووٹرز کو یہ کہوں گا کہ آپ یہ ووٹرز کے لیے آپ کا پیغام, میں چاہوں گا کہ آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پیغام دیں اور ہم اسی پہ وائنڈ اپ کر دیں. میں NA78 کے اپنے جتنے میرے بھائی ہیں, جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے 8 فروری کو لازمی آنا ہے. لازمی, یہ آپ کا ایک مذہبی فریضہ ہے. آپ یقین کیجئے یہ اخلاقی نہیں, یہ آپ کا مذہبی فریضہ ہے. اس آپ کے اس فیصلے کے اوپر اگلے 5 سال پورے NA78 کی جو 5.5 لاکھ لوگ ہیں, انہوں نے اس کا ایفیکٹ جو ہے, جو آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, جہاں پہ ٹھپا لگانا ہے, وہ برداشت کرنا ہے. اور آپ نے اس کو جو اگلے 5 سال ہونے والا ہے اس کو اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا ہے, کیونکہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے. تو ایک تو آپ نے ووٹ ڈالنا ضروری ہے, اور دوسرا کس کو ڈالنا ہے, وہ مبین عارف جٹ صاحب ہیں. NA78 میں انتخابی نشان ریڈیو ہے, پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ٹکٹ بھی دی ہوئی ہے اس حلقے میں سے. برائے مہربانی آپ ہمارے امیدوار کو جتائیں, کامیاب کروائیں. ہم اس پورے علاقے کی, نہ صرف پورے علاقے کی, پورے گجرانوالہ کی جتنی محرومیاں 40 سال سے ہیں, ان سب کو میں بخوبی جانتا ہوں. ہم سسٹم کا حصہ ہیں, ہم نے بڑے قریب سے دیکھا ہے, اور انشاءاللہ العزیز وہ صفائی ستھرائی سے لے کر کے سیکورٹی تک کے مسائل ہوں, وہ تعلیم کے ہوں, وہ صحت کے ہوں, ہر شعبے میں انشاءاللہ آپ کو نمایاں بہتری نظر آئے گی, اور 2 سال کے اندر آئے گی. صرف ضرورت ہمیں آپ کی جو ہے وہ ووٹ کی ہے اور سپورٹ کی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ چوہدری صاحب آپ کا, آپ تشریف لائے. بشیر باجوہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تو ٹیم کا حصہ ہیں, لیکن پھر بھی محترم ناظرین, آپ نے عطا فری چوہدری صاحب کی گفتگو سنی. NA78 سے انہوں نے اپنا امیدوار جو ہے وہ میدان میں اتارا ہے. ویسے تو وہ PTI کے حمایت یافتہ, ٹکٹ یافتہ ہیں, چونکہ اس دفعہ تو ٹکٹ دینے نہیں دیے گئے, تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں. چوہدری صاحب ان کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں. آپ نے پوسٹرز پہ ان کی تصویر دیکھی, ان کے ساتھ ریڈیو ان کا انتخابی نشان ہے. چوہدری صاحب کا کہنا ہے کہ اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو گجرانوالہ کی جو تقدیر ہے اسے بدل دیں گے. محترم ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ گجرانوالہ میں اگر کسی دور میں کام ہوا تھا تو وہ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں کام ہوا تھا جسے پرویز مشرف کہتے ہیں. اس کے دور میں ہی سروس روڈ بنے تھے. گجرانوالہ میں 7 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز آئے تھے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ گجرانوالہ کے لیے پیسے نہیں, کبھی بھی پیسے نہیں ہوتے, اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی پرویز مشرف کے دور میں 7 ارب روپے نہ آتے. کبھی بھی ایک نگران سیٹ اپ کے دور میں گجرانوالہ میں یونیورسٹی نہ بنتی, موٹر وے نہ بنتی. تو یہ تو واقعتاً ایسا ہے کہ جیسے کوئی کرنا نہیں چاہتا گجرانوالہ کے لیے. جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف ضرور دیکھیے, ان کو ووٹ بھی کیجیے, ان کو سپورٹ بھی کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.